अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माशाल्लाह से सूरह बकरा की जो तफ़सीर है वो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इसको। एक्चुअली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये जो कुरान है ना, ये मैं आपको बताऊँ, ये 1 + 1 = 2 हम बचपन में पढ़ते थे ना, 1 + 1 = 2। और आप किसी भी बच्चे को, ये इस कायनात का कोई भी बंदा हो, उसके सामने लिखें 1 + 1 = 3, वो फ़ौरन आपको कहेगा भाई ये गलत है। आप कहेंगे क्यों? वो कहेगा भाई 1 + 1 = 2 होता है, आप 3 क्यों लिख रहे हो? अच्छा, आप उससे कहें चलें हम ऐसा कर लेते हैं कि 1 + 1 = 2.5, वो फिर आपको गलत कहेगा। जब तक आप 1 + 1 = 2 नहीं लिखते तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, और अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो आपको छोड़ देगा, क्योंकि उसको ये चीज़ कंफर्म है कि 1 + 1 = 2 होता है। इसी तरह मेरे स्टूडेंट्स, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी तमाम ऑडियंस इस चीज़ को याद रखें, ये जो कुरान है ना, ये जो अल्लाह का कलाम है, ये 1 + 1 = 2 से भी कहीं ज़्यादा एक्यूरेट है। तो अगर कोई शख्स आपको कोई भी बात कहे जी फ़लानी रवायत में ये है, फ़लानी किताब में ये लिखा हुआ है, फ़लाने बुज़ुर्ग ने ये कहा है, कोई भी बात हो, जब तक वो बात इस कुरान से वेरीफाई नहीं होती, आपने उसको करेक्ट करते रहना है। उससे आर्ग्यूमेंट कीजिए बड़े खूबसूरत तरीके से, एहसन तरीके से उसको समझाइए, और अगर वो नहीं मानता तो आप उसको छोड़ दें, इसको नहीं छोड़ना आपने। देखिए मेरी जो फाइंडिंग्स है ना वो ये हैं कि हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इसको छोड़ दिया और उनकी बात पर हमने अमल कर लिया, जिसकी वजह से ये हुआ कि बड़ा गलत कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में आ गया, बड़ी गलत तरबियत हो गई हम लोगों की। इस किताब से हम हट के ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गए, और आपके सामने इस वक्त पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों का हाल देख लें। हम लोग कामयाबी के बजाय नाकामी की तरफ जा रहे हैं। आज जो सूरह बकरा की हमने आयत डिस्कस करनी है वो इंशाल्लाह हम करेंगे 40 से लेकर के, अल्लाह ने चाहा तो 45 तक इंशाल्लाह। और ये बड़ी खूबसूरत आयत हैं, इसमें अल्लाह ताला ने क्लियर कट, देखिएगा आप, एक एक आयत 1 + 1 = 2 से भी ज़्यादा क्लियर है और एज इट इज़ एप्लीकेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 40 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। तर्जुमा, ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुमको अता की थी, और तुम मुझसे किया हुआ अहद पूरा करो, ताकि मैं भी तुमसे जो अहद किया है उसे पूरा करूं, और तुम सिर्फ मुझी से डरो, और जो कलाम मैंने नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ। देखें कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें। हम सब जानते हैं कि बनी इसराइल जो है वो एक कौम थी जिन पे फ़िरौन बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि बनी इसराइल की बड़ी सख्त आजमाइश थी। फ़िरौन लड़कों को ज़िबा करा देता था, लड़कियों को ज़िंदा छोड़ दिया करता था, बहुत जुल्म करता था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा कि वो बनी इसराइल को इज़्ज़त दें, तो अल्लाह ताला ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी इसराइल को फ़िरौन के अज़ाब से बचाया, और अल्लाह ताला ने उनको तौरात दी कि वो उस कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अब देखिए इसमें एक चीज़ तो बड़ी खूबसूरत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो बज़ाहिर किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने लिखने के लिए नहीं गए, ये हम सब जानते हैं। मतलब रसूलुल्लाह को बज़ाहिर किसी ने पढ़ना लिखना नहीं सिखाया, जैसे हम सबको पढ़ना लिखना कहीं ना कहीं से सिखाया गया है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उस वक्त ना कोई लाइब्रेरी में आपने जाके ना कोई बुक पढ़ी, ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तो कोई डेटाबेस था कि जहाँ पे आप सर्च करते। बचपन से आप सादिक और अमीन रहे, सच्चे रहे, लोग आपकी सच्चाई के गुण गाते रहे। 40 साल तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के गुण गाए गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर सच्चा इंसान मक्का में कोई है ही नहीं।
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جیسی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کرنا شروع کی تو جناب رسول اللہ نے بنی اسرائیل جو مدینہ میں یا مکہ میں جو یہودی عیسائی رہتے تھے ان کو جا کے جب یہ کلام سنانا شروع کیا تو وہ حیران رہ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ محمد کس طرح سے جانتے ہیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں, یہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو سر سائنٹیفکلی پروو ہو گیا نا یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں جو یہودی نصارہ نے چھپانے کی کوشش کی تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کھول کھول کے بیان کر دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پڑھنا لکھنا آپ جانتے تھے, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیاوی کوئی ٹیچر تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے انسان تھے. تو اللہ نے آپ کے قلب احتر پہ یہ کلام نازل کیا اور آپ نے یہود و نصاراں کو صاف صاف بتانا شروع کر دیا کہ ایسے ہی تھا نا. دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے جو یو کے میں رہتی ہے, تو میں نے ویسی باتوں باتوں میں اس سے پوچھا, میں نے کہا جی کہ ابھی آنے والے دنوں میں بقرعید آ رہی ہے اور ہمارا یہ فیسٹیول ہے, ہم سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں. تو وہ آگے سے حیران ہوئی, کہتی ہے اچھا. میں نے کہا آپ کو نہیں پتا پوری دنیا میں مسلمان اس سنت کو ادا کرتے ہیں؟ تو اس نے آگے سے کہا ہاؤ وڈ آئی نو, مطلب مجھے کیسے پتا ہوگا, میں یورپ میں پیدا ہوئی, ساری عمر میں یورپ میں پلی بڑھی, اس وقت وہ اراؤنڈ 40 ہے, 40 ایئرس اس کی ایج ہے. تو اس نے کہا مطلب 40 سال کی وہ ہو گئی اور اسے اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. تو مجھے فوراً کلک ہوا کہ ایک شخص جن کا نام محمد ہے وہ مکہ میں پیدا ہوئے, جنہیں کسی دنیاوی ٹیچر نے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا, 40 سال تک انہوں نے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا, صادق اور امین کے لقب سے مشہور رہے, اور اچانک وہ یہود و نصارہ سے جا کے ان کی اس کتاب کا نالج ان سے شیئر کر رہے ہیں جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی. تو آٹومیٹکلی ذہن میں آتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہی ہے. اب میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں, دیکھیے صاف صاف اللہ نے کیا فرمایا, اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو. تو ایک بات سر ہمیں سمجھ آ گئی, ہمیں اللہ کی نعمتیں یاد رکھنی ہے ہمیشہ, اللہ کی ناشکری نہیں کرنی. اگر آپ کی کوئی دعا لگتا ہے آپ کو قبول نہیں ہو رہی, حالانکہ ایسا نہیں ہے, ہر دعا قبول ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کی کوئی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے آپ نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی. کیوں؟ کہ سب سے پہلا اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا, اپنا نائب بنایا, خلیفہ مقرر کیا, یہ سب سے پہلا احسان کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور مخلوق بھی بنا سکتے تھے. پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی, ہمیں پیدا کیا, ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, پھر ہمارے والدین نے ہماری اچھی پرورش کی, کھانے کے لیے ہمیں بہترین رزق دیا, پھر ہماری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے, اپنی ہدایت کے لیے, ہماری ہدایت کے لیے اپنی کتابیں بھیجیں. تو یہ بہت بڑے احسانات ہیں. تو ان احسانات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور ہمیشہ شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. کبھی بھی اللہ کے احسانات کو بھلانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کوئی بھی آپ پہ رحمت کریں فوراً سجدہ شکر بجا لیں اور اللہ کی اس نعمت کو ہمیشہ یاد رکھیں. آپ کی لائف میں اور بھی بڑے ایونٹس ہوئے ہوں گے, کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ سیویئر ایکسیڈنٹ سے آپ بچ گئے ہوں, کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کی فیملی میں کوئی بہت سا بیمار ہو, اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی دے دی ہو, کئی دفعہ ایسا ہو کہ فائنینشیل ڈسٹریس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوراً نکال دیا ہو, کئی دفعہ ایسا ہو کہ آپ چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر جا رہی ہوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا ہو. تو یہ تمام احسانات, تمام نعمتیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہیں. ہمیں بنی اسرائیل جیسا نہیں بننا, ہمیں اللہ کا فرما بردار بننا ہے. اب آگے دیکھیے, اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو, میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا. سمپل, 1+1=2 سے بھی زیادہ سمپل اور ایکوریٹ. جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ تم پورا کرو, اور جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا وہ ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا, وہی وعدہ کیا. یا رب العالمین ہم آپ کی ہدایت پر چلیں گے, آپ اس ہدایت پر چلیں. بڑی سمپل سی ہدایات ہیں, بڑی سمپل سی, سب کچھ لکھا ہوا ہے. شرک نہیں کرنا, والدین کے ساتھ نافرمانی نہیں کرنی, رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے. رشتہ دار جیسے بھی ہوں ان سے جوڑنا ہے, توڑنا نہیں ہے. توڑیں گے تو فاسق بن جائیں گے. جوڑے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا. توڑنا نہیں ہے. جو توڑ رہا ہے, مجھے اس چیز کی سمجھ ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ نے اپنی طرف سے تعلق نہیں توڑنا, آپ نے جوڑے رکھنا ہے. وہ جب بھی آئیں ویلکم کیجیے, دل میں کوئی حسد بغض نہیں رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ اس چیز کا خیال رکھیے گا. غیبت نہیں کرنی, کسی رشتہ دار کو برا نہیں سمجھنا, یہ رشتہ داروں کا حق ہے آپ پہ. اگر آپ کریں گے آپ فاسقوں میں سے ہو جائیں گے, اللہ آپ سے ہدایت چھین لے گا, میں بتا دوں آپ کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے بات کریں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں, یتیموں کا خیال رکھیں, کمزوروں کی مدد کریں. یہ سارے احکامات اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں, سب کو پتہ ہے الحمدللہ. وہ وعدہ آپ نے پورا کرنا ہے, اور اللہ اپنا وعدہ کیا پورا کرے گا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں اپنی زمین پہ خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں خلیفہ بنا دیں گے, اللہ ہمیں حکومت دے دیں گے. قرآن پہ شک ہے آپ کو؟ نہیں ہے.
کون سا ایسا نبی ہے جس کو خلافت نہیں ملی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دیکھیے. اچھا آج کل میں ویسے بھی دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے لوگوں کی اگزامپل دے رہے ہیں. جی فلانا بندہ تھا، ہوتے نان مسلم ہیں، کہ جی اس نے فلانا ہاسپٹل بنایا، فلانے بندے کی یہ انوینشنس تھی، فلانے بندے کی یہ انوینشنس تھی. ٹھیک ہے سر، لیکن پلیز آپ نے اگر کسی کو کوئی پرسنالٹی ڈسکس کرنی ہے تو انبیاء کی کریں. سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت تھی کسی کی، یوسف علیہ السلام جیسا اخلاق تھا کسی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حکومت تھی کسی کی، موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات تھے کسی کے، ابراہیم علیہ السلام جیسا جگرا تھا کسی کا، نوح علیہ السلام جیسا صبر تھا کسی کا، یعقوب علیہ السلام جیسا والد ہے کوئی، یوسف علیہ السلام جیسا بھائی ہے کوئی؟ سبحان اللہ. آگے اللہ فرما رہے ہیں اور صرف مجھی سے ڈرو، کیونکہ جب آپ اللہ سے ڈریں گے تو آپ اپرچونسٹ نہیں ہوں گے، آپ موقع پرست نہیں ہوں گے. اور اگر آپ اللہ سے نہیں ڈریں گے تو آپ موقع پرست ہوں گے، پھر آپ لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیں گے. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. مچھلی کے پیٹ میں تھے جناب یونس علیہ السلام، کس نے بچایا؟ اللہ رب العالمین نے. پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. مارے گا کون؟ اللہ تعالیٰ. پھر کون زندہ کرے گا؟ اللہ. تو اسی سے ڈریں، اور جو کلام اس نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لائیں. ایمان لانے کا مطلب قولاً فعلاً ہر لحاظ سے ایمان لائیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. جبکہ یہ قرآن ان کتاب کی بھی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی قیمت لے کر مت بیچو، اور صرف میرا خوف دل میں رکھو. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے کتاب نازل کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ کتاب انہی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے پاس پہلے آئی ہوئی تھی، اور یہ نبی انہی انبیاء کی تصدیق کر رہا ہے جو ان سے پہلے آ گئے تھے. رسول اللہ نے کوئی ہسٹری تو نہیں پڑھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہسٹری کے ٹیچر تو نہیں تھے، ہسٹری کے اسٹوڈنٹ تھوڑی تھے. تو رسول اللہ کو کیسے پتا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، اور وہ ساری نعمتیں جو اللہ نے بنی اسرائیل پہ نازل کی وہ ساری سیکوینس وائز ایک ایک کر کے بتا دی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ رسول اللہ کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اس کلام کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، اور وہ تکبر میں آ کے نہیں مانتے، اور ذرا سی قیمتیں لے کے اللہ کی آیتوں کو بیچ دیتے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو. سر یہاں پہ میں نے آپ سے ایک بات ڈسکس کرنی ہے. حق کو نہیں چھپانا. مجمع ناراض ہوتا ہے، ہونے دیں، حق کو نہیں چھپانا. رسول اللہ جو تھے وہ ڈرانے والے بھی تھے، خوشخبری دینے والے بھی تھے. سورہ حجر کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی نے کہہ دو کہ تمہارا رب بہت غفور الرحیم ہے، اور انہیں یہ بھی کہہ دو کہ تمہارے رب کا عذاب بہت سخت ہے. سورہ زمر کی بڑی پیاری آیت ہے، میں ہمیشہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، فوراً توبہ کریں، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن اگلی آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اور فوراً رجوع لاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم پر عذاب آ جائے اور تمہاری مدد بھی نہ ہو. دیکھیں جی لوگ کہتے ہیں کہ جی آخری غرارے سے پہلے بھی اگر آپ توبہ کر لیں تو قبول ہے. اس کا کانٹیکسٹ سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جن کو دین کا پیغام کبھی پہنچا ہی نہیں، اور وہ ساری عمر جو ہے وہ گھاٹے میں گزارتے رہے، اور آخری غرارے سے پہلے ان کو دین کا پیغام پہنچا اور انہوں نے فوراً ایمان لیا ہے، تو اللہ نے ان کا ایمان قبول کر لیا. لیکن سر آپ کو تو پیدا ہوتے ساتھ ہی قرآن آپ کے گھروں میں ہیں، پیدا ہوتے ساتھ ہی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں میسج پہنچ چکا ہے. تو پھر بھی کیا اگر ہم ساری عمر بروں کی طرح گزاریں اور آخری غرارے کا ویٹ کریں کہ اس وقت ہم توبہ کر لیں؟ یہ جہالت ہے. تو علماء حضرات بولتے ہیں جی یہ پہلا حصہ تو بتا دیتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ پہلا حصہ ضرور بتاتے ہیں. اگلا حصہ بھی امت کو سمجھائیں کہ فوراً توبہ کریں اور رجوع لائیں. رجوع لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ندامت کے 2 آنسو بہا کے پھر سے وہ اعمال کرنا شروع کر دیں. توبہ کریں، سچا عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا، سیدھے چلتے رہیں، اور پھر آپ اللہ کو بہت غفور و رحیم پائیں گے. پھر آپ دیکھیں گے اللہ آپ کو خلافتیں دے گا، پھر آپ دیکھیں گے اللہ آپ کو عزت دار بنا دے گا، اللہ آپ کو حکومت دے گا انشاءاللہ. وعدہ ہے اس قرآن میں، مثالیں دی ہیں اللہ رب العالمین. سبحان اللہ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ دیکھیے جی، میں اسپیشل اس ویڈیو کے وسیلے سے اپنے بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز اور علماء کرام جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، گو کہ میں ان کی برابری کبھی بھی نہیں کر سکتا، لیکن سر آپ نے اگر کوئی سیشن کرنا ہے تو آپ نے پریپریشن اس بک سے کرنی ہے. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ کر رہا ہوں سر. اگر آپ نے کوئی بھی اسپیچ دینی ہے، کوئی بھی موٹیویشنل اسپیچ دینی ہے، تو آپ نے پریپریشن یہاں سے کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی کتاب کو کنسیڈر نہیں کرنا. اگر آپ یہاں سے پریپریشن کر کے اسپیچ دیں گے لوگوں کو ہدایت ملے گی، کہیں اور سے پریپریشن کر کے اسپیچ دیں گے وہ لوگ گمراہ ہوں گے. یہاں سے پریپریشن کر کے آپ مجمع کو لیسن دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. جب تک وہ اس پہ عمل کرتے رہیں گے آپ کو صدقہ جاریہ بن جائے گا. کسی اور کتاب سے پریپریشن کر کے اسپیچ دیں گے وہ ان کو گمراہ کر دے گا، اور جب تک وہ اس نالج پہ عمل کرتے رہیں گے آپ کو اس کا گناہ ملتا رہے گا. یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. نماز بھاری ضرور ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو خشوع سے پڑھتے ہیں، یعنی کہ جو عاجزی سے پڑھتے ہیں. تو سر یہ بھی اللہ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ نماز اور صبر سے مدد لو. صبر کریں، اور صبر اس وقت کریں جب وہ کرنا ہے، کرتے رہیں، اللہ کا وعدہ حق ہے، کرتے رہیں صبر، اور نماز سے مدد لیتے رہیں. اچانک 1 سیکنڈ نہیں لگے گا اللہ کی رحمت آپ پہ برسنا شروع ہو جائے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے میں آپ کو بات بتاتا ہوں. ہارٹ اٹیک ایک دم ہوتا ہے نا، آپ بیٹھے ہوتے ہیں، اندر وہ جمرہ ہوتی ہے، جمری ہوتی ہے، اور ایک دم ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ پاک ایسا کیوں کرتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نیکی کرتے رہیں 1+1 1+1 1+1 بلکہ کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ فیکٹر چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اکٹھا کرتے رہیں گے اور پھر 1 سیکنڈ نہیں لگے گا آپ پہ اللہ کی نعمتیں ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو آپ کا اجر ملنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ برائی کرتے رہیں گے اللہ فوراً نہیں پکڑیں گے آپ کو. 1+1 1+1 جب وہ برائی کا پہاڑ بن جائے پھر اللہ ایک دم پکڑ لیں گے اور پھر پتہ نہیں مدد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کر دیا ہے، یہی ہماری لائف کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. جزاک اللہ.